दे रहा था कि ट्रस्ट वालों के इरादे इंतहाई खतरनाक हैं। वो आंधी की रफ्तार से बस्ती की तरफ उड़े चले आ रहे थे। अशोका ने घबरा कर कहा, शाहजहां साहब, ये क्या होने जा रहा है? क्या इन लोगों को असली की जान की परवाह भी नहीं रही? लगता तो यही है कि इन्हें किसी शय की परवाह नहीं रही है। अशोका ने गर्दो गुबार के इस बादल की तरफ इशारा किया जो जीपों और ट्रकों की अंधाधुंध पेशकदमी की वजह से फिजा में बुलंद हुआ था। सूरज की रोशनी में इस मुहिब बादल का रंग सुर्ख दिखाई दे रहा था और उसके अंदर से गाड़ियों के शीशे लश्कारे मार रहे थे। अशोका ने कहा, वो देखिए जनाब, सुर्ख रंग की जीप, वो किंग ब्राउन की जाती गाड़ी है। आप उसे ट्रांसमीटर पर बताएं कि वो क्या पागलपन कर रहा है। तुम भी बेवकूफ़ी की बातें मत करो अशोका। मेरे पास ट्रांसमीटर होता तो मैं इस वक्त यहाँ खामोश क्यों खड़ा होता? ट्रांसमीटर वहाँ नहीं है जहाँ मैंने छोड़ा था। मुझे लगता है कि उसे गायब कर दिया गया है। ओह माय गॉड! अशोका ने अपने गंजे सर से पसीना पोंछा और झोंपड़े की तरफ दौड़ा। शायद ट्रांसमीटर तलाश करने गया था, लेकिन अब ट्रांसमीटर तलाश करने का वक्त नहीं बचा था। जो कुछ होने वाला था उस पर मोहर लग चुकी थी। हमलावर यलगार करते हुए मुगासा की दिफाई बाड़ तक आ पहुंचे थे। मैंने 2 अदद देवहैकल बुलडोजरों को देखा। वो झाड़ियों की बुलंदोबाला बाड़ को रौंदते हुए बस्ती की हदूद में दाखिल हो गए। इन बुलडोजरों के अक़ब में ट्रस्ट की 2 जीपों के अलावा पुलिस की 8-10 गाड़ियां भी दिखाई दे रही थीं। मुगासा के साथ जो कुछ होने वाला था उसमें मकामी पुलिस भी बराबर की शरीक थी। रुक जाओ अशोका, उस हराम के जाने अस्की को लाओ। क्या आप इसे मार देंगे? हो सकता है कि यह भी करना पड़े। ओह मेरे खुदा, ये क्या हो रहा है? गजाला सरतापा कांप गई। उसने नन्हे ताबी को यूं अपने बाजुओं में छुपाया जैसे मुर्गी चूजे को छुपाती है। मैंने अशोका को हिदायत की थी कि वह अस्की को अस्तबल से ले आए, लेकिन उससे पहले ही जरीगुल दौड़ता हुआ अस्तबल से निकला। उसने अस्की को दबोच रखा था। राफे भी उसके अक़ब में भागा चला आ रहा था। राफे मुझे और जरी को लेकर उस चबूतरे नुमा मकाम पर चढ़ गया जहाँ से वो अपने लोगों से खिताब किया करता था। उस बुलंद जगह पर चढ़ने से सरदार का मकसद यकीनन यही था कि ट्रस्ट के हमलावरों की निगाह जरी के हाथों में तड़पते मचलते अस्की पर पड़ जाए और उन्हें मालूम हो जाए कि हमले का क्या नतीजा निकलेगा। मगर उससे पहले कि अस्की को यूं हमलावरों के सामने लाने का कोई नतीजा निकलता, दस्ती बमों के कई समाज शिकन धमाके हुए और गर्दो गुबार ने इर्द गिर्द की हर शय को छुपा लिया। उसके साथ ही हमलावरों की तरफ से खौफनाक फायरिंग शुरू हो गई। दर्जनों गोलियां सनसनाती हुई हमारे आसपास से गुजरीं। अब बुलंदी पर रहना मौत को दावत देना था। हम जितनी तेज़ी से चबूतरा नुमा मकाम पर चढ़े थे, इतनी ही तेज़ी से नीचे उतर आए। अस्की मशीनी रफ्तार से टांगे चला रहा था और किसी बदरू की तरह चीख रहा था। जरी ने उसकी वहशत और खबासत का गलत अंदाज़ा लगाया था, वरना वो उसके हाथ पांव बांधे बगैर उसे अस्तबल से ना निकालता। मचलते मचलते उस शैतानज़ादे ने जरी के पेट पर बड़े ज़ोर से काटा और ख़ुद को छुड़ा लिया। मुझसे एक लम्हे की भी चूक हो जाती तो वो छलावे की तरह गर्दो गुबार के दबीज़ बादल में गुम हो जाता। मैंने उसे गर्दन से दबोच कर उठाया और दौड़ता हुआ एक मोर्चे में घुस गया। ये मोर्चा खारदार बाड़ से करीबन 50 गज की दूरी पर था। फौजी तर्ज के ये मोर्चे मैंने और सफदर ने अपनी निगरानी में बनवाए थे। ये कौस की शक्ल की खंदक थी जिसके सामने रेत और मिट्टी की दीवार थी। उस 2.5-3 फुट ऊंची दीवार में फायरिंग और तीरंदाजी के लिए रखने भी रखे गए थे। ऐसे ही कई दर्जन मोर्चे खारदार बाड़ के साथ साथ मौजूद थे। उसके अलावा लारसियों की बनाई हुई अपनी कमीन गाहें भी थी। जिस मोर्चे में हम घुसे थे वहाँ मौजूद राइफलमैन भी अंधाधुंध जवाबी फायरिंग में मसरूफ़ हो गए थे। गोलियों के खोल तेज़ी से खंदक में बिखरते चले जा रहे थे। एकदम ही चारों तरफ क़यामत सी बर्पा हो गई। ट्रस्टियों के इस पागलपन की वजह कतन मेरी समझ में नहीं आ रही थी। अस्की किसी खूंखार जानवर की तरह मेरे हाथों में मचल रहा था। उसके मुंह से गालियों के धारे बह रहे थे और उसने मेरे दाएं बाजू पर कई जगह काटा था। यकीनन वो मुझे तकलीफ़ पहुंचाकर मेरी गिरफ्त कमज़ोर करना चाहता था और फिर मेरे हाथों से निकल जाना चाहता था। लेकिन कितने संगीन लम्हात थे कि अस्की के काटने से मुझे बिल्कुल तकलीफ़ महसूस नहीं हो रही थी। मैं जानता था कि उसके दांत मेरे बाजू की खाल में घुस रहे हैं, गोश्त को चल रहे हैं, लेकिन एहसास छल सा हो गया था। इसी दौरान उस लारसी राइफलमैन की पेशानी पर गोली लगी जो मेरे बाएं हाथ बैठा था। बगैर आवाज़ निकाले वो एक तरफ को लुढ़क गया। जरी ने बिला तौक़िफ़ मरने वाले की राइफल थाम ली और फायरिंग करने लगा। उन लम्हों में वो सरतापा पठान नज़र आया, जंगजू, दिलेर और बेहतरीन निशानेबाज, जो अपने दुश्मन के मुकाबिल पहुंचता है तो सरतापा मज़ाहमत बन जाता है और ज़िंदगी मौत उसके लिए हम माने लफ्ज़ों की हैसियत इख्तियार कर लेती है। एक देवहैकल बुलडोज़र झोपड़ियों को मिसमार करता और फाका ज़दा लारसी नेज़ाबाजों को रौंदता हुआ ऐन हमारे सामने पहुंच गया। उसके ऊपर सब मशीन गन की फायरिंग भी हो रही थी। फायरिंग करने वाला नज़रों से ओझल था मगर उसकी मौजूदगी यकीनी थी। जरी की चलाई हुई एक गोली बुलडोज़र ड्राइवर के सीने में लगी। गर्दो गुबार के बादल के अंदर से मैंने सफ़ेद फार्म ड्राइवर को बुलडोज़र के ऊपर से गिरते देखा और उसके आनी पहिए के नीचे आकर कीमा बनते देखा। तेज़ रफ्तार बुलडोज़र बेमहार होकर उन झोंपड़ों में जा घुसा जिन्हें दस्ती बमों के धमाकों से आग लग चुकी थी। बुलडोज़र पर मौजूद 2 मुसल्लह अफराद छलांगे लगाकर नीचे उतरे।
ان میں سے ایک ہوا میں تیرتے ہوئے تیر کا شکار ہوا اور دوسرا گرد و غبار کے بادل میں گم ہو گیا۔ گرد و غبار اور دھوئیں کے دبیز بادلوں کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اندازہ ہوتا تھا کہ بلڈوزروں نے بستی کی طرف حفاظتی باڑ کو جگہ جگہ سے رونڈ ڈالا ہے اور اب ٹرسٹی حملہ آور آزادانہ بستی میں گھستے چلے آ رہے ہیں۔ ان کی وحشیانہ فائرنگ اور فلک شکاف نعروں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ شعلہ جوالا بنے ہوئے ہیں اور آج ہر حد سے گزر جانا چاہتے ہیں۔ جلدی اس رائفل کا ایمونیشن ختم ہوگا جو زری کے ہاتھ میں تھی۔ میں اسے روکتا ہی رہ گیا، پر وہ دوسری رائفل حاصل کرنے کے لیے خندق سے باہر نکل گیا۔ اس کا یوں اندھا دھند نکل جانا مجھے مناسب نہیں لگا، پر اسے روکنا بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ سرتاپا پٹھان بنا ہوا تھا اور اوپر سے لالا سدھیر کا شاگرد بھی تھا، فرنگیوں کا جانی دشمن، توپوں اور شولوں کا دھواں نگل جانے والا اور میدان جنگ کی راکھ کو تبرک جان کر سر پر ڈالنے والا۔ میں نے محسوس کیا کہ کوئی شے میرے شانے میں شدت سے چبھ رہی ہے۔ یہ غزالہ کی انگلیاں تھیں۔ اس نے غیر ارادی طور پر بڑی مضبوطی سے مجھے تھام رکھا تھا۔ جوں لڑائی کی صورتحال سنگین ہوتی جا رہی تھی، اس کی اضطرابی کیفیت گرفت میرے شانے پر سخت تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ کرہا کر بولی، شاہ جہان یہاں سے نکل جائیں، لگتا ہے یہ لوگ یہاں کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ غزالہ کا تجزیہ کچھ ایسا غلط بھی نہیں تھا۔ بستی میں گھسنے کے بعد ٹرسٹی بڑی تیزی سے چھاتے چلے جا رہے تھے۔ ان کی جدید رائفلیں سامنے آنے والے ہرزی نفس کو چھلنی کر رہی تھیں اور دستی بم جھوپڑیوں کو تنکوں کی طرح اڑا رہے تھے۔ جو بلڈوزر زری گل کے درست نشانے کی وجہ سے آگ میں گھس گیا تھا، اس کی جگہ 2 بلڈوزر مزید نمودار ہو گئے تھے۔ ان بلڈوزروں کے پہیے کیچڑ اور خون سے لتھڑے ہوئے تھے۔ یہ لارسیوں کا خون تھا، فاقہ زدہ بچوں، مدقوق جوانوں اور سہمی ہوئی عورتوں کا خون۔ یہ بڑا اندھوناک منظر تھا۔ میرے جی میں آئی کہ اپنے ریوالور کی نال اسقی کی کھوپڑی سے لگاؤں اور اس کا بھیجا نکال کر اس کی لاش بلڈوزروں کے سامنے پھینک دوں۔ اچانک خندق کے بالکل سامنے ایک سماعت شکن دھماکہ ہوا۔ دستی بم کے کئی ٹکڑے میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے لارسی نوجوان کے چہرے پر لگے اور وہ لاش میں تبدیل ہو کر اپنی 8 mm رائفل کے اوپر گر گیا۔ دھماکے کے ساتھ ہی بہت سا کاٹ کا باڑ بھی خندق میں آن گرا۔ اس میں کسی خچر کی کٹی ہوئی خون آلود دم بھی تھی۔ یہ دم غزالہ کی جھولی میں گری۔ دہشت کے سبب غزالہ کے ہونٹوں سے چیخ نکل گئی۔ اس کی انگلیاں میرے شانے کے گوشت میں دھستی چلی جا رہی تھی۔ یہ بات اب واضح تھی کہ اس مورچے میں مزید رکنا موت کو دعوت دینا ہے۔ میں غزالہ سمیت خندق سے نکلا اور بوما کی طرف دوڑا۔ غزالہ کو میں نے اپنی آڑ میں لے رکھا تھا اور غزالہ نے تابی کو اپنی آڑ میں لیا ہوا تھا۔ اسقی بدستور میرے بازو کے شکنجے میں کسا ہوا تھا۔ اشوکا میرے بائیں ہاتھ پر تھا۔ اس نے دستی بم سے ہلاک ہونے والے نارسی نوجوان کی خون آلود رائفل اٹھا لی تھی۔ سردار رافع کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہم بوما کے قریب پہنچے تو وہاں بھی کشت خون کے مناظر عروج پر نظر آئے۔ ٹرسٹیوں نے 3 اطراف سے بوما پر حملہ کیا تھا۔ انہوں نے جیپوں، ٹرکوں اور بلڈوزروں کی آڑ لے رکھی تھی اور زوردار فائرنگ کر رہے تھے۔ تاہم یہاں لارسیوں کی مزاحمت بھی جوبن پر نظر آئی۔ وہ مخصوص جنگی نعرے لگاتے ہوئے گروہ در گروہ ٹرسٹیوں پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں لمبی ڈھالیں تھیں اور چمکدار بھالے تھے۔ جدید رائفلوں کے سامنے ان روایتی ہتھیاروں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، مگر جوش و جذبے کی آندھی انہیں اڑا رہی تھی اور وہ موت سے کھلونے کی طرح کھیل رہے تھے۔ ہم نے جنگجو عورتوں کی ایک ٹولی دیکھی۔ یہ سیاہ فام نیم اریاں عورتیں فلک شگاف نعرے لگاتی ایک طرف سے برآمد ہوئیں۔ ان کے ہاتھوں میں طویل نیزے تھے۔ سب مشین گن کی باڑ آئی تو کئی عورتیں زمین بوس ہو گئیں، مگر باقی عورتیں 2 بلڈوزروں پر چڑھ گئیں۔ انہوں نے نیزوں اور کٹاروں کے اندھا دھند وار کر کے بلڈوزروں پر موجود افراد کو قتل کر دیا اور آتشی ہتھیار چھین لیے۔ جنگجو عورتوں کی ذلرانہ کارروائی نے بوما کے ارد گرد جمع ہو جانے والے سینکڑوں لارسیوں کے جوش و خروش میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ وہ رنگ برنگے جھنڈے لہراتے اور ہتھیار تولتے ہوئے ٹرسٹیوں پر جھپٹ پڑے۔ چند لمحوں کے لیے یوں لگا کہ ابھی 1-2 منٹ میں لڑائی کا پانسا پلٹ جائے گا، مگر پھر میری نگاہ اتفاقاً بوما کی طرف اٹھ گئی۔ مجھے لگا خون رگوں میں ٹھہر گیا ہے۔ مغرب کی طرف جھکے ہوئے سورج کی روشنی میں بوما کی چھت پر نیلی وردیوں والے ٹرسٹی گارڈز نظر آ رہے تھے۔ وہ درجنوں میں تھے اور جدید ترین رائفلوں سے مسلح۔ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ جس بوما کے دفاع کے لیے لارسی سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے تھے، اس کی چھت پر گارڈز اچانک کیسے پہنچ گئے؟ شاید یہ بھی کسی اندرونی سازش کا شاخسانہ تھا۔ بہرحال یہ وقت اس موضوع پر سوچنے کا نہیں تھا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ بوما سے نکل کر بلڈوزروں پر حملہ آور ہونے والے سینکڑوں لارسی جان لیوا فائرنگ کی زد میں آ گئے ہیں۔ بوما کی چھت پر موجود گارڈز ان لوگوں کو لمحوں میں چھلنی کرنے کی قدرت رکھتے تھے۔ پر اب کیا ہو سکتا تھا؟ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اشوکا اور میں چیخ کر 10-15 لارسیوں کو روک لیتے، یا ممکن تھا کہ جو عالم میں جوش میں وہ بھی نہ رکتے۔ میں نے غزالہ کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا بوما کی مخروطی عمارت کی طرف دوڑا۔ اشوکا بھی میرے ساتھ چلا آ رہا تھا۔ یہی وقت تھا جب بدقسمت لارسی فرشتہ اجل کے پھیلائے ہوئے پر میں آ گئے، پھیلائے ہوئے جال میں آ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ جنگجو عورتوں کی تقلید میں بلڈوزروں اور ٹرکوں پر چڑھتے، عقب سے ان پر اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی۔
پہلے ہی حلے میں درجنوں لارسیوں کو بھون دیا گیا اور درجنوں زخمی ہو کر خاک و خون میں تڑپنے لگے۔ ہم چاروں دوڑتے ہوئے بوما کی عمارت میں گھس گئے۔ بوما کا بڑا پجاری لنگوٹی پوش بولوس ایک گول ستون کے ساتھ کھڑا تھا اور اپنے عقیدت مندوں کو چیخ چیخ کر ہدایتیں دے رہا تھا کہ وہ دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اس بیچارے کو معلوم نہیں تھا کہ انہیں بوما سے باہر نکال کر وہ ناگہانی موت کے سپرد کر دے گا۔ اس کا پیدا کیا ہوا مذہبی جوش و خروش اور جذبہ قربانی ایک ٹھوس حقیقت تھا، لیکن وہ درجنوں گارڈز بھی ایک ٹھوس حقیقت تھے جو بوما کی چھت پر پہنچ چکے تھے اور جن کے ہاتھوں میں 40 گولیوں والی خودکار رائفلیں موجود تھیں۔ وہ بلندیوں سے لارسیوں کا شکار کر رہے تھے اور بہت سے شکار ہو جانے والوں کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ کیسے شکار ہوئے ہیں۔ اچانک ایک طرف سے کڑاکے کی آواز آئی۔ عبادت گاہ کا ایک محرابی دروازہ ٹوٹا اور 20 حملہ اندر گھس آئے۔ پلک جھپکتے میں بوما کے اندر 10 بدس لڑائی شروع ہو گئی۔ حملہ آور نہ صرف فائرنگ کر رہے تھے بلکہ تیز دھار آلات کا استعمال بھی کر رہے تھے۔ ان کی رائفلوں پر سنگینیں چڑھی ہوئی تھیں اور کئی ایک کے ہاتھوں میں خنجر وغیرہ بھی دکھائی دیتے تھے۔ نیلی وردی والے یہ سارے گارڈز بلٹ پروف جیکٹس میں تھے۔ ان کے چہرے جوش اور غضب سے آگ کی طرح دہک رہے تھے۔ اچانک مجھے اپنے عقب میں غزالہ کی چیخ اور اشوکا کی کرہ سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ اشوکا نے میرے جسم پر آنے والا وار اپنے ہاتھ پر روکا تھا۔ رائفل کی سنگین اس کی ہتھیلی سے آر پار ہو گئی تھی۔ میں نے رائفل بردار کی پیشانی پر صرف 2 فٹ کے فاصلے سے فائر کیا اور سینے پر ٹانگ رسید کر کے اسے دور پھینک دیا۔ یکا یک بوما کے حصے میں اندھیرا چھا گیا۔ چھت سے لٹکا ہوا وہ فانوس دھماکے سے زمین بوس ہو گیا جس میں ہر وقت 100 کے قریب شمعیں جلتی رہتی تھیں۔ فانوس کے گرتے ہی سرخ رنگ کے طویل پردوں میں آگ بھڑک اٹھی اور چھوٹی قیامت بڑی قیامت میں بدل گئی۔ اشوکا چیخ کر بولا، اس طرف آئیے۔ بوما کا داخلی دروازہ اچانک کھل گیا تھا۔ ہم لاشوں اور زخمیوں کو پھلانگتے ہوئے اس دروازے کی طرف بڑھے۔ راستے میں نے اپنے ریوالور سے 2 مزید فائر کیے اور کم از کم ایک گارڈ کو جہنم واصل کیا۔ بوما سے باہر نکلتے ہی ہم بستی کے مغربی حصے کی طرف بڑھے۔ شفا خانہ اسی طرف تھا۔ مجھے سب سے زیادہ فکر صفدر کی تھی۔ اس کی حالت خراب تھی۔ اپنا دفاع کرنا تو دور کی بات، وہ اپنی جگہ سے حرکت تک نہیں کر سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا کلیجہ دہل گیا کہ پورا شفا خانہ آگ کی زد میں ہے۔ وہ ایک بہت بڑا الاؤ کی شکل اختیار کر چکا تھا اور ہر شے دھڑا دھڑ جل رہی تھی۔ غزالہ نے کلیجہ تھام لیا۔ ہائے میرے اللہ، صفدر کہاں ہوگا؟ یہ بڑا ہولناک سوال تھا۔ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اتنے میں رافع نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی اور داڑھی اور لباس پر خون کے چھینٹے۔ وہ جنونی انداز میں چیخ چیخ کر اپنے ساتھیوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ اس نے ہمیں دیکھا تو اشوکا سے چلا کر پوچھا کہ ہم اپنا وائرلیس استعمال کر کے کنگ سے بات کیوں نہیں کر رہے۔ اشوکا نے اسے بتایا کہ ٹرانسمیٹر غائب ہے۔ پھر اشوکا نے دھڑا دھڑ جلتے ہوئے شفا خانے کی طرف اشارہ کیا اور سردار سے پوچھا، کوئی زندہ بھی بچا ہے؟ ہاں، کچھ لوگ نکلے ہیں، پر صفدر صاحب کا ٹھیک پتہ نہیں ہے، رافع نے عجلت میں جواب دیا۔ اشوکا صفدر کو دیکھنے کے لیے تیزی سے اس جانب بڑھ گیا جہاں رافع نے اشارہ کیا تھا۔ اشوکا کے ہاتھ سے خون ٹپک رہا تھا، لیکن ان سنگین ترین لمحات میں وہ اپنی تکلیف یکسر بھولا ہوا تھا۔ اشوکا ہندو تھا، تاہم اپنے مذہب اور قوم کی عمومی ذہنیت کے برعکس وہ ایک مختلف شخص تھا۔ بحیثیت انسان مجھے وہ ایک اچھا شخص لگا تھا۔ شاید وہ صرف ایک انسان ہی تھا، مذہب، معاشرے، عقیدے اور مزاج سے الگ تھلگ صرف ایک انسان۔ چند سیکنڈ کے بعد اشوکا واپس آ گیا۔ آگ کی تپش کے سبب اس کی کلائیوں کے گھنے بال جھلس گئے تھے۔ اس نے بتایا کہ رافع کی بات درست ہے۔ شفا خانے سے کچھ افراد زندہ سلامت نکل گئے ہیں اور غالب امکان ہے کہ ان میں صفدر صاحب بھی شامل ہیں۔ اسی دوران میں چند گولیاں سنسناتی ہوئی آئیں۔ ہمیں لپک کر موبائل کلینک کے عقب میں پناہ لینا پڑی۔ سردار رافع چیخ چیخ کر ہم سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ اشوکا نے بتایا کہ وہ بارود کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ چند روز پہلے مقامی ماہروں نے گندھک اور فاسفورس وغیرہ کی آمیزش سے بڑی محنت کے ساتھ آتش گیر مادہ تیار کیا تھا۔ اس مادے کو مٹی کے بڑے بڑے ہنڈولوں میں بند کر کے بموں کی شکل دی گئی تھی۔ ان دستی بموں کو 1.5-2 گز لمبی رسی کی مدد سے ہوا میں گھمایا جاتا اور دشمن کی طرف اچھال دیا جاتا تھا۔ یہ بم تیار کر کے اسی پختہ کوٹری میں رکھے گئے تھے جو بوما کے عقب میں واقع تھی۔ لارسی سرداروں نے طے کیا تھا کہ لڑائی کی صورت میں اس بارود کو آخری حربے کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ اب رافع مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اس آخری حربے کو استعمال کیا جائے یا نہیں۔ میں نے تل ملا کر کہا، اب کیا مزید برے وقت کا انتظار ہے تمہیں؟ سب کچھ تو ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ اس بارود کو چلا دو ورنہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ اشوکا نے میرا جواب رافع تک پہنچایا تو وہ جھک کر دوڑتا ہوا بوما کی طرف چلا گیا۔ اسی اسنا میں اکا دکا گولیاں موبائل کلینک کے عقب میں بھی پہنچنے لگی۔ یہ اس عمل کا ثبوت تھا کہ ٹرسٹ کے وحشی گارڈز ہر مزاحمت کو رونتے ہوئے آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم زمین پر اوندھے لیٹ جائیں اور موبائل کلینک کے نیچے رینگ جائیں۔ ہم نے اسی آپشن پر عمل کیا۔ ٹرالر کے دیو ہیکل پہیے ہمیں اوٹ فراہم کر رہے تھے۔ اشوکا کے پاس رائفل موجود تھی۔ وہ گاہے گاہے ٹرالر کے نیچے سے فائر بھی کر رہا تھا۔ ٹرالر کے نیچے سے ہم نے ارد گرد کے کئی مناظر دیکھے۔
سب سے اہم منظر تو گارڈز اور پولیس فورس پر لارسیوں کا بارودی حملہ تھا۔ لارسی بڑی دلیری کے ساتھ کمین گاہوں سے باہر نکلے اور بارودی ہنڈولوں کو مخصوص انداز میں ہوا میں گردش دے کر گارڈز کی طرف اچھالا۔ دھماکے ہوئے اور اکثر مقامات پر آگ بھڑکتی ہوئی نظر آئی۔ ایک دو جیپیں بھی آگ کی زد میں آئیں۔ تاہم ان ہنڈولوں سے لارسیوں نے جو توقعات وابستہ کر رکھی تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں۔ دوسرے لفظوں میں اس بارود سے شدید تباہی کی جو توقع کی جا رہی تھی وہ غلط ثابت ہوئی۔ اور پھر دوسرا بیک سیٹ یہ ہوا کہ پورا کا پورا بارود استعمال بھی نہیں کیا جا سکا۔ آنن فانن گارڈز نے دو طرف سے پیش قدمی کی اور باقی ماندہ بارود پر قابض ہو گئے۔ اس آخری حربے کی ناکامی کے بعد صحیح معنوں میں لارسیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ جوش اور غضب کی جگہ جان بچانے کے فطری جذبے نے لے لی۔ ٹرالر کے نیچے سے میں نے چند دلدوز مناظر دیکھے۔ چند لارسیوں کو ہتھیار پھینکنے کے باوجود گولیوں سے بھون دیا گیا اور ان پر سے بلڈوزر گزار دیا گیا۔ ایک جیپ سے چند عورتوں پر جال پھینکا گیا اور جیپ ان عورتوں کو جال سمیت گھسیٹتی ہوئی دھوئیں کے بادل میں گم ہو گئی۔ ٹرالر سے صرف چند گز کی دوری پر ایک جواں سال ماں سے اس کا زخمی بچہ چھین کر آگ میں پھینکا گیا اور کنگ کا ایک ہرکارا روتی بلکتی عورت کو کھینچنے لگا۔ پھر دھوئیں کے بادل نے سب کچھ چھپا لیا۔ وہ دیکھیں شاہ جہاں، وہ دیکھیں۔ لرزتی کانپتی غزالہ نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا۔ بوما کا سب سے بڑا پجاری ایک طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور ایک زخمی گھوڑے کے قریب گر گیا۔ پجاری بولوس کی آنتیں اس کے پیٹ سے باہر لٹک رہی تھیں۔ غالباً وہ گرنے سے پہلے ہی مر چکا تھا۔ اسی دوران میں کسی دستی بم کا پرخچا اڑتا ہوا آیا اور میرے پہلو میں لیٹے اشوکا کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ در حقیقت وہ اشوکا کی شہرگ اور اس کی گردن کی ہڈی کو کاٹتا ہوا ایک جانب سے نکل آیا تھا۔ اشوکا کے جسم نے چند جھٹکے کھائے اور ساکت ہو گیا، ہمیشہ کے لیے۔ یہ سب کچھ یوں آنن فانن ہوا کہ ہم دم بخود رہ گئے۔ میرے سینے میں آتش فشاں دہکنے لگا۔ سر سے پاؤں تک پورے جسم میں جیسے آگ ہی آگ پھیل گئی۔ اسقی میرے بازو کے شکنجے میں دیر تک مچلنے کے بعد قدرے نڈھال ہو گیا تھا۔ میں نے نہایت وحشت کے عالم میں اپنا ریوالور اس کی کن پٹی سے لگا دیا۔ کنگ براؤن سے جو کچھ برے سے برا ہو سکتا تھا اس نے کیا تھا۔ اب مجھے اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک سرخ چادر سی تن گئی تھی۔ اب لازم تھا کہ سینکڑوں بے گناہوں کی لاشوں کے عوض کنگ کو اس کے بیٹے کی لاش پیش کر دی جائے۔ میری انگلی ریوالور کے ٹریگر پر آئی اور اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش سے دوچار ہوں۔ میں نے بے شمار قتل کیے تھے۔ کبھی کبھی وحشت کے عالم میں ایسے لوگوں کو بھی مارا جنہیں میں مارنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس قسم کی صورتحال سے میں پہلے کبھی دوچار نہیں ہوا تھا جیسے اب تھا۔ میرے اندر سے آواز آئی، کنگ براؤن دنیا کا بدترین انسان سہی، لیکن اس سے بدلہ چکانے کے لیے تم جیسے قتل کر رہے ہو وہ ہزارہا خرابیوں کے باوجود ایک بچہ ہی ہے۔ تم کسی بھی پہلو سے دیکھو، اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے کہ وہ ابھی نابالغ ہے، اپنی عمر کے ابتدائی مراحل میں، اور اگر وہ ابتدائی مراحل میں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکمل نہیں، اور اگر وہ مکمل نہیں تو تم اس کے بارے میں حتمی اور آخری فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہو؟ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آج سے 15، 20، 25 یا 50 سال بعد یہ بچہ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ ہی اندر سے ایک اور آواز آئی، یہ شیطان ابن شیطان ہے، جس کا بچپن ایسا شرنگیز اور ہولناک ہے، اس کی بلوغت اور جوانی کیا ہوگی؟ سانپ کو جوان ہونے اور پھن اٹھانے سے پہلے ہی کچل ڈالو گے تو نیکی کرو گے، اس خطے کی اگلی نسل کو مستقبل کے ایک بہت بڑے بردافروش سے بچاؤ گے۔ چند لمحوں کے مختصر ترین وقت میں ذہن نفی اور اسبات کی ہزارہا پرتوں میں سے گزر گیا۔ میری انگلی ٹریگر کا ٹھوس لمس محسوس کر رہی تھی اور میری نگاہ اسقی کے خباثت بھرے چہرے پر جمی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ غزالہ کی انگلیاں ایک بار پھر میرے شانے میں گڑتی چلی جا رہی تھیں۔ پلیز شاہ جہان، پلیز۔ غزالہ کے ان دو لفظوں کا مطلب میں اچھی طرح سمجھتا تھا۔ میری انگلی ٹریگر پر پتھرا کے رہ گئی۔ وہ صرف 2-4 لمحے ہی تھے، لیکن وہ صدیوں پر بھاری تھے۔ آخر کے لمحے گزر گئے۔ اپنے سامنے پھیلتے ہوئے تمام تر تباہی کے باوجود اور اپنے اندر بھڑکتی ہوئی تمام تر آگ کے باوجود میں اپنی انگشت شہادت کو ٹریگر پر حرکت نہیں دے سکا۔ اسی دوران میں ایک جیپ کے پہیے چرچرائے اور وہ ٹرالر کے عین سامنے آ رکی۔ میں یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اس جیپ میں ڈرائیونگ سیٹ پر زری گل موجود تھا۔ اس کے پہلو میں ڈری سہمی گلسوم بھی دکھائی دے رہی تھی۔ زری نے نیچے جھک کر مجھے دیکھا اور چیخ کر کہا کہ میں اور غزالہ جیپ کے اندر آ جائیں۔ زری فی الواقع بڑے وقت پر آیا تھا۔ میں نے ایک ریاض بھری نگاہ اپنے پہلو میں مردہ پڑے اشوکا پر ڈالی اور غزالہ کا بازو تھامے ٹریلر کے نیچے سے نکل آیا۔ چند سیکنڈ بعد ہم جیپ کے اندر تھے۔ یہ ویسی ہی جیپ تھی جس میں ہم سائیں علی کے کھنڈر سے جنگل کا خوفناک سفر کر کے موگاسا میں پہنچے تھے۔ زری کل منتظر نظروں سے ٹرالر کے نیچے دیکھ رہا تھا۔ غالباً وہ سوچ رہا تھا کہ ابھی تک اشوکا کیوں نہیں نکلا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ اشوکا مردہ حالت میں ہے۔ اشوکا مر چکا ہے زری۔ او خدایا! چلو گاڑی آگے بڑھاؤ۔ پر ہم کو جانا کدھر ہے؟ سب سے پہلے صفدر کو ڈھونڈو۔ ذرا اپنے پیچھے دیکھے استاد صاحب۔
میں نے گردن گھما کر عقب میں دیکھا، غزالہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ جیپ کی تیسری نشست پر صفدر نیم دراز نظر آیا۔ ایک سیاہ فام لڑکی نے نیم بے ہوش صفدر کا سر اپنی گود میں رکھ کر اسے سہارا دے رکھا تھا۔ بہت اچھا کیا تم نے زری، لیکن پروفیسر اور شائستہ کہاں ہیں؟ غزالہ نے پوچھا۔ زری نے ایک اور جیپ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ایک کھلی جیپ تھی اور اس میں دور ہی سے پروفیسر اور شائستہ کے علاوہ گھنگریالے بالوں والا بوڑھا داما بھی نظر آ رہا تھا۔ یہ داما ہی تھا جس نے کل رات نہایت گھنے اور پرخطر جنگل میں ہماری رہنمائی کی تھی اور ہمیں 2 اور 4 ٹانگوں والے کتوں سے بچا کر مگاسا پہنچایا تھا۔ اس سفر کے دوران میں پروفیسر اور داما کے درمیان کافی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس وقت داما پروفیسر کی جیپ میں موجود تھا۔ اب صرف سائیں علی کی کمی تھی۔ میں اس کی تلاش میں مسلسل چاروں طرف نظریں دوڑا رہا تھا، لیکن وہ گدھے کے سینگوں کی طرح غائب تھا۔ اسقی نے میرے بازو کے شکنجے میں ایک بار پھر زور و شور سے مچلنا شروع کر دیا تھا۔ اس خورانٹ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم اس میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کر کے کہیں اور نکل رہے ہیں۔ اس نے اپنے بے رحم دانتوں سے میرے زخمی بازو کو اور زخمی کرنا شروع کر دیا۔ میں نے بھنا کر اس کی گردن کو مخصوص انداز میں مسلا اور بے ہوش کر کے جیپ کے فرش پر پٹک دیا۔ بعد میں کئی روز تک غزالہ میرے زخمی بازو پر مرہم وغیرہ لگاتی رہی تھی اور میں سوچتا رہا تھا کہ اگر اسقی کو بے ہوش کرنے کا کام میں پہلے کر گزرتا تو اچھا تھا۔ اسی اثنا میں جیپوں سے 20-30 گز کی دوری پر دستی بموں کے 2 مزید دھماکے ہوئے۔ ارد گرد چھایا ہوا دھواں اور گرد و غبار کچھ مزید گہرا ہو گیا۔ اس گرد و غبار میں جلتے ہوئے گوشت کی بو تھی اور جان کنی کے عالم میں تڑپتے ہوئے انسانوں کی چیخیں بھی تھیں۔ رائفل کی کئی گولیاں ہماری جیپ کی باڈی میں لگیں اور غزالہ نے روتے ہوئے تابی کو اپنے بازوؤں میں کچھ اور چھپا لیا۔ زری نے کلچ چھوڑا اور جیپ ایک جھٹکے کے ساتھ گرد و غبار کے بادلوں میں گھستی چلی گئی۔ پروفیسر والی جیپ ہم سے 10-15 گز آگے تھی۔ اچانک پولیس کی جیپ نمودار ہوئی اور اس نے سامنے سے ٹکر مار کر پروفیسر والی جیپ کو روک لیا۔ زری گل کی رائفل نشست پر پڑی تھی۔ میں نے رائفل اٹھائی اور بے دھڑک پولیس والوں پر فائر کھول دیا۔ پلک جھپکتے میں تینوں جیپ سوار پولیسیے زخمی ہو کر جیپ میں گر گئے۔ ان میں سے ایک کی کھوپڑی صاف اڑ گئی تھی۔ اس منظر سے نگاہ بچانے کے لیے غزالہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ پروفیسر نے بڑی تیزی سے جیپ کو ریورس کیا اور ایک سائیڈ سے آگے نکال لے گیا۔ اچانک غزالہ کی سریلی چیخ عین میرے کان میں گونجی۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ 2 ہٹے کٹے گارڈز ہماری جیپ پر چڑھنے کی کوشش میں تھے۔ یقیناً وہ ان شکاریوں میں سے تھے جو اس میدان جنگ سے عورتوں اور بچوں کو زندہ پکڑنے کا عزم کیے ہوئے تھے۔ میں نے ایک کو گولی کا نشانہ بنایا، دوسرا زری کی تیز رفتار ڈرائیونگ کی وجہ سے جیپ کے پائیدان پر توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گر گیا۔ میں اپنے ارد گرد قتل عام کے مناظر دیکھ رہا تھا۔ یہ لارسیوں کا قتل عام تھا۔ کسی لارسی مرد کی جاں بخشی نہیں کی جا رہی تھی۔ جہنم مکانی جوری نے ٹھیک ہی اطلاع دی تھی۔ کنگ براؤن کی اس سیاہ فام ایجنٹ نے مجھے بتایا تھا کہ مگاسا پر قیامت صغریٰ نازل ہونے والی ہے۔ جیپ پر حملے کی صورت میں کسی لارسی مرد کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ یقیناً یہ اسی پروگرام پر عمل درآمد ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ جیپ سے کود کر اندھا دھند بوما کی طرف دوڑ لگا دوں اور گارڈز کے چیتھڑے اڑاتا ہوا کنگ براؤن تک پہنچ جاؤں، اسے مار ڈالوں یا خود مر جاؤں۔ دکھ اور تلملاہٹ کے ایسے لمحات بہت کم آئے تھے مجھ پر۔ اگر مجھے صفدر، غزالہ اور دیگر ساتھیوں کا خیال نہ ہوتا تو شاید میں واقعی جیپ سے کود جاتا اور اپنا اچھا یا برا انجام لارسیوں کے ساتھ وابستہ کر دیتا۔ موگاسا سے 25-30 میل کی دوری پر ہم ایک تاریک کھو میں موجود تھے۔ ہماری دونوں جیپیں گھنے جھاڑ جھنکاڑ میں یوں چھپی ہوئی تھیں کہ بس ناپید ہو کر رہ گئی تھیں۔ نہایت دشوار گزار اور دلدلی راستوں سے گزر کر اگر ہم اس محفوظ غار تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے تو اس میں قدرت کے بعد سب سے زیادہ ہاتھ بوڑھے داما کا تھا۔ اس نے کل رات کی طرح ایک بار پھر خطرناک ترین جنگل میں ہماری شاندار رہنمائی کا فریضہ انجام دیا تھا۔ وہ ہمیں ایسے راستوں سے گزار کر لایا تھا کہ اگر فرشتہ اجل بنفس نفیس بھی ہمارے تعاقب میں ہوتا تو شاید گھبرا کر ہمارا پیچھا چھوڑ دیتا۔ داما کا سفر ٹرسٹ کے خونخوار گارڈز کے لیے ایک چیلنج تھا کہ اگر ہمارے پیچھے آ سکتے ہو تو آ جاؤ۔ گارڈز نے شروع میں اس چیلنج کو قبول کر لیا تھا۔ 4-5 میل تک ہمیں اپنے عقب میں ان کی گاڑیوں کی روشنیاں اچھلتی کودتی نظر آئیں، مگر پھر آہستہ آہستہ اوجھل ہو گئی تھیں۔ داما کا کمال یہ تھا کہ نہایت دشوار گزار اور دلدلی راستوں پر سے گزرنے کے باوجود ہمیں اپنی گاڑیاں ترک نہیں کرنا پڑیں۔ 1-2 مقامات ایسے ضرور آئے کہ ہمیں جیپیں آگے لے جانے میں سخت دشواری محسوس ہوئی، تاہم کسی نہ کسی طرح ہم یہ رکاوٹیں عبور کر گئے تھے۔ یوں داما نے خود کو ایک بار پھر صحیح معنوں میں فراش یعنی گائیڈ ثابت کیا تھا۔ 2.5-3 گھنٹے گزرنے کے باوجود اسقی ابھی تک بے ہوش تھا۔ میں اس کی طرف سے پوری طرح مطمئن تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ کچھ دیر تک ہوش میں آ جائے گا۔ صفدر کی بے ہوشی بھی اب گہری نیند میں بدل چکی تھی۔ موگاسا میں خونریز لڑائی شروع ہونے سے بس 2-4 منٹ پہلے ہی غزالہ نے صفدر کی سرجری مکمل کر لی تھی۔ اس کے جسم کے اندر گہرائی میں ٹوٹے ہوئے کم از کم 6 کانٹے نکالے گئے تھے اور بینڈیج کر دی گئی تھی۔ غزالہ کو یقین تھا کہ اب اس کی حالت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ جسمانی حالت تک تو غزالہ کی بات درست تسلیم کی جا سکتی تھی، پر میں جانتا تھا کہ صفدر کی ذہنی حالت اتنی جلدی ٹھیک ہونے والی نہیں۔ کوئی جان سے پیاری ہستی اسے کبھی
کبھی نامندمل ہونے والا زخم لگا گئی تھی. ایک ایسا دکھ دے گئی تھی کہ صفدر سے سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا. ویرا کے حوالے سے سائیں علی کے کہے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے. اس نے بڑے وجدانی لہجے میں پیشن گوئی کی تھی کہ صفدر کا غم لازوال ہے. ویرا اب اسے نہیں ملے گی. میں سائیں کے ان الفاظ کے بارے میں سوچتا تو میرا دل ہولنے لگتا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صفدر کو ویرا نہ ملے اور وہ زندہ بھی رہے؟ صفدر کی حالت سے مجھے اس کی محبت کی گہرائی کا تھوڑا بہت اندازہ ہو چکا تھا جو وہ ویرا کے لیے اپنے دل میں رکھتا تھا. غزالہ کھو کے ایک گوشے میں نیم دراز تھی. کھو میں روشنی رکھنے کے لیے ہم جیپ سے بڑے سائز کی ٹارچ نکال لائے تھے. یہ ٹارچ زری نے ایک ڈوری سے باندھ کر کھو کی چھت سے یوں لٹکا دی تھی کہ وہ بلب کا کام دینے لگی تھی. ٹارچ کی مدھم روشنی میں غزالہ کے پہلو میں تابی نظر آ رہا تھا. وہ دونوں بالکل ماں بچے کی طرح لگ رہے تھے. تابی کی ایک ٹانگ غزالہ کے پیٹ پر تھی اور غزالہ تھپک تھپک کر اسے سلانے کی کوشش کر رہی تھی. اتنے میں صفدر نیند کی حالت میں کرہا. وہ غزالہ کا مریض تھا، لہٰذا وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی اور صفدر کے سرہانے پہنچ گئی. صفدر نے گہری نیند کی حالت میں پانی مانگا. میں جلدی سے پانی لینے کے لیے اٹھا مگر غزالہ نے مجھے روک دیا. نہیں، ابھی صفدر کے لیے پانی ٹھیک نہیں ہے. صفدر کی ایک پٹی میں سے خون رس رہا تھا. یقیناً انتہائی دشوار گزار سفر کے دوران میں اس زخم کے ٹانکے ٹوٹ گئے تھے. میں اکیلا ہوتا تو یہ صورتحال مجھے مزید پریشان کر دیتی، پر غزالہ مطمئن تھی. وہ اس کا اطمینان دیکھ کر میں بھی مطمئن تھا. وہ صفدر کے قریب بیٹھی تھی اور اس کی خون آلود پٹی کھولنے میں مصروف ہو گئی. پروفیسر میرے قریب آن بیٹھا. اس کے سر کے بال ایک طرف سے جھلسے ہوئے تھے. یہ جھلسے ہوئے بال میدان جنگ کی نشانی تھے. فی الواقع پروفیسر نے لڑائی میں بھرپور حصہ لیا تھا. زری نے بھی تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا تھا کہ پروفیسر نے ٹرسٹ کے کم از کم 6 گارڈز کو ہلاک کیا تھا اور ہلاک کرنے کے بعد ہی جیپ پر قبضہ کیا تھا. بعد ازاں وہ اسی جیپ پر شائستہ اور دامہ وغیرہ کو سوار کرانے کے بعد ٹرسٹیوں کے نرغے سے نکل آیا تھا. واقعتاً پروفیسر اب ایک جنگجو شخص کے روپ میں ڈھل چکا تھا اور جنگ و جدل اب اس کے لیے اتنا ہی آسان تھا جتنا کچھ عرصے پہلے لوگوں کا علاج معالجہ کرنا. وہ مٹی سے مریضوں کو شفا دینے کا اجاز رکھتا تھا. اب وہ بارود سے لوگوں کو موت دینے کا ہنر بھی سیکھ چکا تھا. پروفیسر نے اپنی لانگ رینج رائفل گود میں رکھی اور سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ایک آئی کی ٹرسٹیوں کو ہو کیا گیا؟ کہیں سب کچھ کسی غلط فہمی کا نتیجہ تو نہیں؟ میرے ذہن میں بھی یہی بات آتی ہے پروفیسر. ہو سکتا ہے کسی مخبر نے کنگ براؤن کو کوئی غلط اطلاع پہنچا دی ہو. تمہارا مطلب ہے کہ عسقی کے حوالے سے کوئی غلط اطلاع؟ ہاں، بالکل ایسا ہو سکتا ہے. ورنہ کنگ براؤن اپنے بیٹے کے سلسلے میں جتنا محتاط تھا وہ ایسا سنگین قدم اٹھا ہی نہیں سکتا تھا. ممکن ہے کسی وجہ سے کنگ براؤن عسقی کی زندگی کی طرف سے اچانک بالکل مایوس ہو گیا ہو، لیکن بغیر کسی تصدیق کے صرف شک کی بنا پر ایسی سنگین ترین کارروائی، بات کچھ جمتی نہیں ہے. ہم دونوں اپنی اپنی سوچ میں گم ہو گئے. میری نگاہوں میں چند گھنٹے پہلے کا وہ منظر گھومنے لگا جب میں اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی تباہی دیکھ کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا. میں نے ریوالور کی نال عسقی کی کنپٹی سے لگا دی تھی. ان جاگوسل لمحات میں میرے ذہن کے اندر کچھ سوالات اٹھے تھے جن کے سبب میں عسقی کو شوٹ کرنے سے رک گیا تھا. غالباً ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے پروفیسر اللہ دتہ نے کیا تھا، یعنی اپنے بیٹے کے سلسلے میں بے حد محتاط ہونے کے باوجود کنگ نے موگاسا پر وحشیانہ حملہ کیوں کیا؟ یہ حملہ کسی غلط فہمی کا نتیجہ تو نہیں تھا؟ اس وقت میرے ذہن میں برق کی رفتار سے لپکنے والی جن سوچوں نے میری انگلی کو ٹریگر پر حرکت کرنے سے روکا تھا ان میں سے ایک سوچ یہ بھی تھی، میں کسی بہت بڑی غلط فہمی کے نتیجے میں عسقی کو مارنا نہیں چاہتا تھا. اچانک زری کی آواز نے مجھے خیالوں سے چونکا دیا. وہ کوئی بھاری بھرکم شے کندھے پر اٹھائے کھو کی طرف آ رہا تھا. وہ کوئی آدھا گھنٹہ پہلے جیپوں کی تلاشی لینے گیا تھا. دور ہی سے پتہ چل گیا کہ اسے کوئی اہم چیز ملی ہے. وہ قریب آیا تو میں نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا اور واقعی میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. یہ کافی بڑا وائرلیس سیٹ تھا. اس کی بیٹری بھی بڑی اور طاقتور نظر آتی تھی. یہ کو پروفیسر والی جیپ کے اندر سے ملا ہے. پروفیسر صاحب کی جیپ کے اندر پڑا ہوا تھا، یہ پچھلی سیٹوں کے نیچے گھسا ہوا تھا. زری نے اطلاع دی. میں نے وائرلیس سیٹ کو ٹارچ کے عین نیچے لے کر آیا اور بے تابی سے اس پر جھک گیا. وائرلیس سیٹ بالکل چالو حالت میں تھا، بس 1-2 تار اکھڑے ہوئے تھے. شاید افراتفری میں زری ہی اکھاڑ لایا تھا. 5 منٹ کے اندر میں نے سیٹ کو چالو کر لیا. فریکوینسی سیٹ کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی. میرا دل شدت سے دھڑکنے لگا تھا. یقیناً پروفیسر اور زری وغیرہ کی کیفیت بھی یہی تھی. ہم بدنام زمانہ وردہ فروش کنگ براؤن سے بات کرنے جا رہے تھے. موگاسا کی خوفناک لڑائی کے بعد یہ بدبخت کنگ سے ہمارا پہلا رابطہ تھا. چند بار سگنل گیا، پھر کلک کی آواز آئی اور اسپیکر سے ایک بھاری آواز ابھری، پر یہ آواز کنگ کی نہیں تھی. تھوڑی سی کوشش کے بعد میں پہچان گیا. یہ آواز کنگ کے دستے راز روجر کی تھی. ہیلو، کون؟ وہ تیسری بار چیخ کر بولا. تمہارے باپ کا باپ. شاہجہاں، تم؟ کیوں؟ تمہارا کیا خیال تھا؟
کہ موگاسا کے سینکڑے بے گناہ لارسیوں کی طرح میں بھی کسی بلڈوزر کے نیچے روندا جا چکا ہوں؟ دوسری طرف چند سیکنڈ تک خاموشی رہی. یوں لگا کہ راجر پر سکتہ طاری ہو گیا. پھر ایک دم وہ آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا. اس کے حلق سے مغلظات کا طوفان برآمد ہونا شروع ہوا. وہ اتنے زور سے دہاڑ رہا تھا کہ اس کی آواز پھٹ گئی. تو بڑا بدقسمت ہے شاہ جہان، کے لڑائی میں مارا نہیں گیا. تیری موت ایسی دردناک ہوگی کہ کہانی بن جائے گی. اس کے بعد راجر نے پھر میری شان میں زبردست قصیدے پڑھے اور سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، تو نے اس کے قتل نہیں کیا شاہ. تو نے اپنے خاندان اور پورے خانوادے کو خارج زدہ کتوں والی موت بخش دی ہے. اپنی پوری نسل کو زندہ درگور کر دیا تو نے. تیرا بہت عبرتناک حشر ہونے والا ہے. میں یسوع کی قسم کھاتا ہوں تیری لاش اس سے آگے اسے کھانسی کا دورہ پڑ گیا اور وہ کوشش کے باوجود بات مکمل نہیں کر سکا. میرے ذہن میں ہلچل مچ گئی. تھوڑی دیر پہلے کے اندیشے بالکل درست ثابت ہو گئے تھے. موگاسا پر وحشیانہ حملہ کنگ براؤن کی سنگین غلط فہمی کا نتیجہ تھا. وہ کنگ براؤن جو خود کو مواصلات کا بادشاہ سمجھتا تھا اور جس کے گول کمرے میں لاسکی ذرائع سے دنیا بھر سے پل پل کی خبریں جمع ہوتی رہتی تھیں اور جو خود کو وائس آف امریکہ اور BBC وغیرہ سے زیادہ باخبر گردانتا تھا، اپنے ہی بیٹے کے بارے میں بے خبر رہا تھا اور ڈس انفارمیشن کا شکار ہوا تھا. میں نے کچھ دیر کے لیے وائرلیس سیٹ کا ایئر پیس اپنے کان سے الگ کر دیا تاکہ بفرا و راجر اچھی طرح چیخ چنگاڑ لے. کچھ دیر کے بعد میں نے راجر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لگتا کہ تو نے غلطی سے شراب میں خنزیر کا موت ملا کر پی لیا ہے اور وہ سیدھا تیرے دماغ کو چڑھ گیا اور تو پاگل کتے کے مافک بھونکتا ہی چلا جا رہا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا نا تو زندہ کو مردہ نہ کہتا. تو جس اندھیرے کی پیداوار کو تم ماسٹر عسقی کہتے ہو وہ مرا نہیں ہے، تاحال زندہ ہے. تم بکواس کرتے ہو، دھوکہ دے رہے ہو ہمیں. کاش میں کسی کو ایسا دھوکہ دے سکتا. ایسی طلسمی قوت ہوتی مجھ میں کہ میں مردے کو زندہ ظاہر کر سکتا تو سب سے پہلے اس حرامی پین کو زندہ دکھاتا جس کے مرنے سے تم سب نے تازہ ترین بیواؤں کی طرح بال کھول لیے ہیں اور اپنے ناخنوں سے اپنا ہی گوشت نوچ رہے ہو. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کا ثبوت ہے میرے پاس. کنگ کا مشکوک نطفہ ابھی زندہ ہے اور میرے پاس موجود ہے. میں نے زری کو اشارہ کیا. وہ عسقی کو ٹانگ سے گھسیٹتا ہوا وائرلیس سیٹ کے پاس لے آیا. عسقی کی بے ہوشی اب ٹوٹ چکی تھی. چند منٹ پہلے اس نے نیند میں کسمسانا شروع کر دیا تھا. زری نے اسے ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور حسب عادت اس نے انگریزی میں بڑی مدلل قسم کی گالیاں بکنا شروع کر دیں. وہ وائرلیس کے بالکل قریب تھا، لہٰذا اس کی آواز راجر تک جا پہنچی. سن رہے ہو تم؟ دوسری طرف خاموشی طاری رہی. شاید راجر کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا. چند لمحے بعد اس کی لرزتی آواز سنائی دی. تم جھوٹ بول رہا، یہ ریکارڈ شدہ آواز ہے. چلو تم اس حرام کے پلے سے خود بات کر لو. میں نے عسقی کی گردن دبوچ کر اس کا منہ وائرلیس سیٹ کے قریب کر دیا. راجر کی آواز آئی. عسقی کیا تم، میرا مطلب ہے کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ ہاں میں سن رہا ہوں. عسقی نے نیند سے بوجھل لہجے میں کہا. تم کہاں ہو؟ مجھے کچھ نہیں پتا. کیا تم انکل راجر ہو؟ عسقی نے ہم سب کو ایک مشترکہ گالی دینے کے بعد پوچھا. راجر نے اس کا سوال کا جواب ہاں میں دیا. میرے ڈیڈ کہاں ہیں؟ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے زری کو اشارہ کیا. وہ چیختے چلاتے اور ٹانگیں مارتے عسقی کو کھینچ کر دور لے گیا. پروفیسر نے زری کو اشارہ کیا. اس اشارے کا مطلب تھا کہ زری لارو نابے کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عسقی کی تھوڑی سی ٹھکائی کر دے تاکہ اس کی ماں بہن ایک کرنے والی زبان کو تھوڑا سا سکون آ جائے. میں نے راجر کو کنگ کے دلال کا خطاب دیا اور اس سے وائرلیس پر پوچھا کہ کیا وہ اب بھی عسقی کو مردہ قرار دے سکتا ہے. دوسری طرف راجر کا جو حال ہوا وہ ایک بہت پھولے ہوئے غبارے کا تھا جس کی ہوا نکل جاتی ہے. اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی اور ذہن بالکل خالی ہو گیا تھا. کچھ ہی دیر بعد وہ بولا، کیا میں ماسٹر سے دوبارہ بات کر سکتا ہوں؟ تم 10 مرتبہ بھی بات کرو گے تو صورتحال یہی رہے گی. اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تم اس وائرلیس کی لوکیشن کھوج کر ہم تک پہنچ جاؤ گے تو یہ خناس بھی دماغ سے نکال دو. تم 12 گھنٹے میں بھی یہاں نہیں پہنچ سکتے ہو اور یہاں پہنچ کر بھی تم کوئی توپ نہیں چلا سکتے ہو. یہ کیوں بھول رہے ہو کہ عسقی ہمارے پاس ہے اور گن پوائنٹ پر ہے؟ اگر ماسٹر زندہ تھا تو تم نے حملے کے وقت کنگ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ مجھے ایک پاگل کتے نے کاٹ لیا تھا جو پاگل بھی تھا اتفاق سے. تم یہ سب باتیں چھوڑو اور اپنے باپ کنگ سے میری بات کراؤ. کنگ تو اسپتال میں ہے. کیوں؟ کیا بچہ ہونے والا اس کو؟ کوئی اور موقع ہوتا تو کنگ کا یہ گماشتہ ببر شیر کی طرح گرجنے لگتا، مگر اس وقت اس کی دم میں نمدہ فٹ تھا اور وہ مریل چوہے سے بھی حقیر محسوس کر رہا تھا خود کو. میں تم سے چند منٹ بعد دوبارہ بات کرنا چاہتا ہوں.
مجھے بتاؤ یہ رابطہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں دلالوں سے رابطہ نہیں کرتا. ہاں اگر وہ پردہ پوش خود بات کرنا چاہے تو اور بات ہے. دیکھو دیکھو تم حد سے بڑھ رہے ہو. ابھی حد سے نہیں بڑھا ہوں، لیکن کال کھول کر سن لو. اگر ٹرسٹ کی طرف سے لارڈس کے اوپر مزید ظلم ہوا تو مجھے حد سے بڑھنا پڑے گا. کنگ سے رابطہ نہیں کرا سکتے تو خود جا کر اسے بات بتا دو. اس سے کہہ دو کہ وہ جو کچھ کر چکا ہے وہی بہت زیادہ ہے. اب وہ اپنا ہاتھ روک لے، ورنہ اسے پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا. اس کے ساتھ ہی میں نے رابطہ منقطع کر دیا. پروفیسر نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا، تو یہ جو بھی ہوا ہے اس وجہ سے ہوا کہ کنگ نے اپنے بیٹے کو مردہ سمجھ لیا تھا. پر ایسا ہوا کیسے شاہ جہاں؟ یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے پروفیسر، اور چال بھی. زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ کسی کی چال ہے. لارسیوں اور ٹرسٹیوں کے درمیان ہونے والے معاہدے کو عین موقع پر سبوتاژ کیا گیا ہے. پروفیسر کے ماتھے پر سوچ کی گہری لکیریں تھیں. وہ یقیناً اس ہنگامے کے بارے میں سوچ رہا تھا جو لڑائی شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے برپا ہوا تھا. اس ہنگامے میں کسی نامعلوم حبشی کی طرف سے اندھا دھند فائرنگ کی گئی تھی. اس فائرنگ میں عسقی کے نگراں لارو نابے سمیت 4 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے تھے اور عسقی کو جھوپڑے سے فرار ہو کر استبل میں گھس جانے کا موقع مل گیا تھا. عین ممکن تھا کہ اسی خونریز واقعے کو بنیاد بنا کر کچھ لوگوں نے ٹرسٹ کو یہ خبر پہنچا دی ہو کہ عسقی کو جان سے مار دیا گیا ہے. جب دو فریقوں کے درمیان کشیدگی عروج پر ہو تو اس قسم کی افواہیں اکثر دھماکہ خیز ثابت ہوتی ہیں. اپنے قریب غزالہ کے قدموں کی چاپ سن کر میں چونک گیا. وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور میرا بازو روشنی کی طرف کر کے بغور دیکھنے لگی. اس بازو پر عسقی نے درجنوں جگہ کاٹا تھا. کہیں صرف دانتوں کے نشان تھے، کہیں خون رس رہا تھا اور کہیں سے کھالی اتر گئی تھی. غزالہ نے اپنے شولڈر بیگ میں سے اسپرٹ نکالا اور بڑی نرمی اور محبت سے میرے بازو کو صاف کیا. اس ویرانے میں بس وہ یہی کچھ کر سکتی تھی. غزالہ کے قرب کی خوشبو میرے جسم و جاں کو معطر کرنے لگی. وہ جب قریب آتی تو ایسا ہی کچھ ہوتا تھا. جن دنوں ہم ماریا ٹرسٹ میں مقیم تھے، ایک ہوش ربا رات کو میرے اور غزالہ کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہوئے بھی فاصلہ رکھیں گے. دلوں میں موجود محبت اور ایک دوسرے کو پانے کی خواہش اپنی جگہ رہے گی اور دوری اپنی جگہ. اپنے جذبے کی صداقت پر کامل یقین رکھتے ہوئے کسی اچھے وقت کا انتظار کیا جا سکتا تھا. غزالہ سے کہہ کر میں نے زری گل کے پیٹ پر بھی اسپرٹ لگوایا. یہاں بھی عسقی نے کاٹا تھا. زری پیٹ پر دوا لگوانے سے شرما رہا تھا، مگر پھر اسے اس مقولے پر عمل کرنا پڑا کہ وکیل اور ڈاکٹر سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے. اس طرح کا ایک دوسرا مقولہ بھی میں نے زری کو یاد دلایا کہ دائی سے پیٹ کہاں تک چھپایا جا سکتا ہے. نیند ہم سب کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. ہم دم بخود چڑیوں کی طرح کھو کے اس گھونسلے میں دب کے بیٹھے تھے. آنکھوں میں ان خونریز مناظر کا تصور تھا جو ہم نے سرے شام مغاسہ میں دیکھے تھے، اور کانوں میں بدقسمت لارسیوں کی چیخیں گونج رہی تھیں. کچھ دیر کے بعد دبی دبی سسکیاں سنائی دینے لگیں. یہ گلسوم تھی. یوں تو وہ قبائلی لڑکی تھی، بڑی سخت جان و حوصلے والی، مگر وہ جس مخصوص دور سے گزر رہی تھی اس میں عورتوں کا مزاج غیر معمولی طور پر حساس ہو جاتا ہے اور دل نرم پڑ جاتا ہے. گلسوم کو امید سے ہوا 5-6 ماہ ہو چلے تھے. کبھی کبھی اس کی طبیعت بھی ناساز ہو جاتی تھی. گزر جانے والی شام کو اس کی آنکھوں نے مغاسہ میں جو خونریزی اور درندگی دیکھی تھی اس نے اس کے دل میں اثر کیا تھا اور وہ اس نامہربا شب کے سناٹے میں رونے لگی تھی. غزالہ اس کے پاس جا بیٹھی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا. پھر اسے وہ دلاسا دینے لگی. دوسرے ہاتھ سے وہ تابی کو تھپکتی جا رہی تھی. داما پروفیسر کے قریب ہی بیٹھا تھا. گلسوم کے رونے سے داما کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے. کنگ نے بڑا ظلم کیا ہے. یہ بات تو ہم جانتے تھے کہ ٹرسٹ والے برے لوگ ہیں، مگر کتنے برے ہیں اس کی خبر ہمیں آج ہی ہوئی. داما کے 2 ساتھی بھی بستی میں ہی رہ گئے تھے. اس کے علاوہ وہ نوجوان لڑکی بھی نہیں نکل سکی تھی جو داما نے صرف 1 دن پہلے ٹرسٹیوں سے بطور انعام حاصل کی تھی. کچھ خبر نہیں تھی کہ ان تینوں کا انجام کیا ہوا تھا. بہرحال داما کو ان تینوں کے انجام سے زیادہ سائیں علی کی فکر تھی. وہ پچھلے 2 گھنٹے میں مجھ سے 10-15 مرتبہ سائیں علی کے بارے میں پوچھ چکا تھا. میں خود بھی بے خبر تھا، اسے کیا بتاتا. بہرحال اتنی تسلی میں نے داما کو دے دی تھی کہ اسے سائیں علی کے متعلق فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک غیر معمولی انسان ہے جو خطرات ہمارے لیے بے حد گمبھیر ہوتے ہیں وہ سائیں علی کے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے. داما نے ایک طویل سانس کھینچی اور بولا، کاش میں بستی چھوڑنے سے پہلے 1 مرتبہ سائیں صاحب کو دیکھ لیتا، ان کے قدموں کو بوسہ دے لیتا کم از کم. اسے کیا معلوم تھا کہ وہ نہ صرف سائیں کو دیکھ چکا ہے بلکہ کھنڈر سے مغاسہ تک سائیں کے ساتھ سفر بھی کر چکا ہے. گھبراؤ نہیں داما، مجھے یقین ہے کہ بہت جلد سائیں صاحب سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی. وہ اچانک ہی کسی طرف سے بھی نمودار ہو جایا کرتے ہیں. داما آنکھوں میں آنسو بھر کر سجدے میں گر گیا اور اس نے سجدے میں گرے گرے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر دیے. یہ مقامی لوگوں کا مخصوص دعائی انداز تھا. اے دیوتاؤں کے دیوتا، ہم مظلوموں پر رحم کر.
تو نے اپنا خاص بندہ ہماری طرف بھیجا ہے. اس بندے کو اتنی طاقت بخش دے کہ وہ ظالموں کا پنجہ مروڑ سکے. اس بندے کو اپنی حفاظت اور امان میں رکھ، اور ہم سب کو اتنی عقل عطا فرما کہ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں. داما کی دعا طویل تھی. دعا کے دوران وہ باقاعدہ ہچکیوں سے روتا رہا. اس نے دعا مقامی زبان میں نہیں بلکہ انگریزی میں مانگی تھی. غالباً اس طرح وہ ہمیں بھی ذہنی طور پر اس دعا میں شریک کرنا چاہتا تھا. داما کی انگریزی حیرت انگیز طور پر صاف تھی. اشوکا کی ناگہانی موت کا غم داما کی موجودگی سے قدرے ہلکا محسوس ہو رہا تھا. اشوکا کی جدائی کا دکھ اپنی جگہ تھا، تاہم اتنی تسلی ضرور تھی کہ بوقت ضرورت داما بھی ہمارے لیے ترجمانی کے فرائض انجام دے سکتا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے داما نے جو دعا مانگی تھی وہ بڑی رقت آمیز تھی، اور میرے خیال میں یہ صرف داما کے دل کی آواز نہیں تھی، یہ اس علاقے میں بسنے والے ہر اس سادہ لو غریب کی آواز تھی جو ٹرسٹ اور پولیس کی چیرادستیوں کا شکار تھا، بالادستی اور حاکمیت کی لعنت سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا. میں اس دعا سے پوری طرح اتفاق تو نہیں کرتا تھا، پھر بھی اس دعا نے دل پر اثر کیا تھا. وہ رات ہم سب نے آنکھوں میں کاٹ دی. ٹارچ کی مدھم روشنی میں کھو کے اندر بیٹھے ہم سب کسی داستان کے کردار نظر آتے تھے. کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا اور کھانے پینے کی حاجت بھی نہیں تھی. یوں لگتا تھا کہ ہمارے اندر حلق تک بارود کا دھواں اور جلے ہوئے گوشت کی بو بھری ہوئی ہے. موگاسا سے میلوں دور نکل آنے کے باوجود ہم ابھی تک خطرے سے باہر نہیں تھے. میں نے غزالہ، زری اور شائستہ گلسوم وغیرہ کو وہ تمام حالات بتائے جن سے ہم ٹرسٹ سے روانہ ہونے کے بعد گزرے تھے. صفدر کے ساتھ ویرا کے طوفانی عشق اور شادی کے واقعات سب کے لیے انکشاف انگیز ثابت ہوئے. ویرا کی اچانک گمشدگی اور صفدر کی حالت زار کے تذکرے نے سب کو افسردہ کر دیا. میں نے اپنے ساتھیوں کو تفصیل سے بتایا کہ سائیں علی مالے کے قریبی کھنڈرات میں کیا سرگرمیاں دکھا رہا ہے. یہ جان کر سب حیران ہوئے کہ سائیں نے ان ویران کھنڈرات کے اوپر ایک جدید اور خوبصورت بستی کی بنیاد رکھی ہے. اس خوبصورت اور جدید بستی میں سائیں علی گلے میں لاکھوں ڈالرز کے ہار ڈالے بڑی شان سے گھومتا ہے اور گوریوں کے جھرمٹ اس کے ارد گرد موجود رہتے ہیں. زری نے ٹرسٹ کے واقعات بتاتے ہوئے کہا، ہم سب وہاں آرام سے رہا تھا جی، بس ایک دکھ تھا کہ آپ وہاں نہیں تھا. بغاوت کے بعد ٹرسٹ کا اندر نگرانی کا کام بڑا سخت کر دیا گیا تھا. پھر بھی ہم لوگ کو گھومنے پھرنے کا آزادی تھا، مگر جب سے کنگ کا بچونگڑا اسقی آپ لوگوں کے ہاتھوں اغوا ہوا تو ادھر ٹرسٹ میں وہ کلبلی مچا. یوں لگتا تھا کہ ٹرسٹ میں کرفیو لگ گیا جناب. خواہ زبردست پکڑ دکڑ ہوا. شائستہ نے تائید کرتے ہوئے کہا، ہمیں پہلے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنی سختی کیوں کرتی گئی ہے. پھر یہ خبر نکل گئی کہ ماسٹر کو کچھ لوگ جنگل سے پکڑ کر لے گئے ہیں اور انہوں نے اس کی رہائی کے لیے مطالبے پیش کیے ہیں. ٹرسٹ میں عام لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اس میں باغی گروپ کا ہاتھ ہے. پھر معلوم ہوا کہ صحرائی درویش سائیں علی کے 2 باغی مریدوں نے یہ کارروائی کی ہے. بہرحال ماسٹر اسقی کے سلسلے میں جن محافظوں نے بے پرواہی برتی تھی انہیں کڑی سزائیں دی گئی اور کئی ایک کو تو جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑے. اچانک ایک بار پھر ایک منحوس آواز نے ہمیں چونکا دیا. یہ جنگلی کتوں کی آواز تھی. ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی یہ آواز 2 اطراف سے بلند ہو رہی تھی اور تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی تھی. اوہ خدایا، یہ مصیبت کب ہمارا پیچھا چھوڑے گی؟ پروفیسر بڑبڑایا. اس نے شائستہ کو بے ساختہ اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا. میں نے ہونٹوں سے شی کی طویل آواز نکال کر سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا. احتیاطاً ٹارچ بھی بجھا دی گئی. سب مضطرب نظر آ رہے تھے، تاہم میرا اور پروفیسر کا اضطراب سب سے بڑھ کر تھا. ابھی چند دن پہلے اس جنگلی آفت سے ہم نبرد آزما ہو چکے تھے. پروفیسر کی گردن پر ابھی تک ایک موٹی سفید پٹی بندھی ہوئی تھی. یہ جنگلی کتوں کے ساتھ اس ہولناک مارکے کی نشانی تھی جو بارش زدہ جنگل میں پرسوں رات ہوا تھا. کتوں کی آواز قریب آتی جا رہی تھی. پروفیسر نے دانت پیستے ہوئے اپنی رائفل کو کاک کر لیا. میں اور زری بھی رائفلوں کی طرف متوجہ ہو گئے. ایک سنسنی سے فضا میں دوڑ گئی. غزالہ مجھ سے لگی بیٹھی تھی. اس کا ایک ہاتھ بے اختیار میرے شانے پر آ گیا. ان سنگین لمحات میں بھی غزالہ کے ہاتھ کا لمس اور اس کا یوں مجھ سے لگ کر بیٹھنا مجھے اچھا لگا تھا. شاید یہ مرد کی فطرت میں شامل تھا. خطرے کے وقت اس کو اپنی برتری کا احساس ہوتا ہے اور وہ عورت کو تحفظ دے کر ایک طرح کا فخر و انبساط محسوس کرتا ہے. اگلا 1 منٹ ہم سب نے شدید اضطراب میں گزارا. کتوں کے غول ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ گئے. ان کی آوازیں آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئیں اور پھر جنگل کی وسعتوں میں بکھر گئیں. میرا خیال ہے کہ ہوا کا رخ ہمارے کام آیا ہے. پروفیسر نے خیال ظاہر کیا. یہی بات لگتی ہے. داما نے کہا، ہمیں اپنے زخموں کو بالکل ڈھانپ کر رکھنا چاہیے جی. ان کتوں کی تھوتنیاں لہو کی بو بہت فاصلے سے سونگھ لیتی ہیں. پھر اچانک داما کو خیال آیا اور وہ چونک پڑا.
اس نے کھو میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ جو سیاہ فام لارسی لڑکی اتفاقاً ہی موگاسا سے ہمارے ساتھ یہاں پہنچ گئی تھی، وہ کھو کے ایک گوشے میں بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ وہ ایک چھریرے بدن کی اور قدرے لمبی لڑکی تھی۔ اس نے مقامی رواج کے مطابق بہت سا رنگ و روغن اپنے چہرے پر تھوپا ہوا تھا۔ ہونٹوں کا رنگ نیلا تھا، آنکھوں کے گرد سبز حلقے تھے، پیشانی پر سرخ دھاریاں تھیں اور اس کے گلے میں ایک طویل مالا تھی۔ یہ مالا انسانی دانتوں سے بنائی گئی تھی۔ دامن نے لڑکی کے گلے کی مالا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرے اندازے کے مطابق یہ لارسی لڑکی عاملہ ہے۔ موگاسا میں سے درجنوں لڑکیاں موجود تھیں، کم از کم 2-3 درجن تو ضرور ہوں گی۔ یہ لڑکیاں حیرت انگیز خفیہ صلاحیتوں کی مالک ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ یوں تو اکثر لارسی سحرکار ہوتے ہیں، مگر یہ لڑکیاں خاص طور پر خفیہ علوم جانتی ہیں جی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ لڑکی بھی مشکل حالات میں ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ داما اٹھ کر لڑکی کے قریب چلا گیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ لڑکی پہلے تو خاموش رہی، پھر اس نے بھاری بھرکم آواز میں داما کی باتوں کا جواب دیا۔ لڑکی کی آواز سن کر میں ٹھٹک گیا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں پہلی بار غور سے لڑکی کا چہرہ دیکھا اور اسے پہچان لیا۔ رنگ و روغن کے پیچھے ایک شناسا چہرہ تھا۔ یہ منابہ تھی۔ اسی دراز قد عامل منابہ نے موبائل کلینک میں جوہری کی موجودگی کا انکشاف کیا تھا اور پھر اسی کی پیشن گوئی کے نتیجے میں ویرا کے بارے میں جاننے کے لیے میں سائیں علی کے پاس پہنچا تھا۔ میں نے داما کے ذریعے منابہ سے چند باتیں کی۔ وہ کم آمیز اور گمسم تھی۔ میرا اس پر ایک احسان تھا کہ میں نے اسے ایک موقع پر جسم فروشی سے بچایا تھا۔ غالباً اسی احسان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے مجھ سے خندہ پیشانی سے باتیں کی۔ موگاسا میں ہونے والی خونریزی پر وہ بہت رنجور نظر آتی تھی۔ شاید اسی دکھ کا بوجھ تھا کہ اس کی سرخ آنکھیں کچھ اور بھی سرخ دکھائی دینے لگی تھیں۔ بہرحال منابہ کی ہمارے ساتھ موجودگی ہم سب کے لیے انکشاف ثابت ہوئی۔ وہ رات کٹ گئی اور اگلے دن کا آگ برساتا سورج طلوع ہو گیا۔ یہ کھو جھاڑ جھنکار سے اٹے ہوئے ایک ٹیلے پر واقع تھی، پھر بھی سورج کی حدت کھو کے اندر تک پہنچتی تھی۔ زری گل نے صبح سویرے ایک کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ اس نے جیپ میں سے خالی کین تلاش کیا تھا اور گھنے درختوں میں 1.5-2 میل کا سفر کر کے ایک بارشی گڑھے تک پہنچ گیا تھا۔ 36 گھنٹے پہلے ہونے والی بارش کا پانی، جسے تازہ ہی کہنا چاہیے، گڑھے میں موجود تھا۔ وہ کین بھر کر لے آیا تھا اور اب خوراک یعنی شکار کی تلاش میں جانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے پیار سے ڈانٹ کر منع کر دیا کہ اتنی تیز رفتاری بھی مناسب نہیں۔ اسقی کو باندھ دیا گیا تھا کیونکہ وہ ایک بار پھر مستی دکھا رہا تھا۔ صفدر کی حالت قدرے بہتر ہوئی تھی۔ غزالہ پوری جانفشانی سے اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی اور اس نے صفدر کی صحت کے حوالے سے میری پریشانی تقریباً ختم کر کے رکھ دی تھی۔ بہرحال صفدر کی ذہنی حالت جوں کی توں تھی۔ وہ غنودگی میں بار بار ویرا کا نام پکارتا تھا۔ اس نے بے ہوشی ہی کے کسی درجے میں شاید یہ تصور کر لیا تھا کہ ویرا اس کے آس پاس موجود ہے۔ وہ ویرا سے پانی مانگتا تھا، ویرا کو بتاتا تھا کہ اسے پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے 1-2 بار غزالہ کا ہاتھ تھاما اور اسے دیر تک تھامے رکھا۔ شاید اس ہاتھ کو بھی وہ ویرا کا ہاتھ سمجھ رہا تھا۔ دوپہر کے بعد صفدر نے چند بار آنکھیں کھولی۔ وہ ہر شے کو دھندلائی ہوئی نظروں سے دیکھتا تھا۔ غزالہ اس کے بالکل سامنے تھی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہا مگر اس کی آنکھوں میں شناسائی کا تاثر نہیں ابھرا۔ غزالہ نے مجھ سے پریشان لہجے میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، شاہ جان، مجھے لگتا ہے کہ صفدر کی بینائی پر بھی تھوڑا بہت اثر پڑا ہے۔ کئی زہر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ براہ راست بصارت پر اثر کرتے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ زہریلے کانٹوں سے؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتی، لیکن میرا خیال یہی ہے۔ وہ کانٹے کئی پیر تک صفدر کے جسم میں رہے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا؟ نہیں، خدا نخواستہ ایسی بات بھی نہیں ہے، بس نظر متاثر ہوئی ہے۔ جو جسم سے زہر کا اثر زائل ہوگا، بینائی بھی بہتر ہو جائے گی۔ لیکن میں ڈاکٹر کی حیثیت سے دیکھ رہی ہوں کہ صفدر کو جسمانی لاٹ کے علاوہ ذہنی سکون کی بھی ضرورت ہے۔ وہ ویرا نام کی اس لڑکی کی غیر معمولی کمی کو غیر معمولی شدت سے محسوس کر رہا ہے۔ زری بھی پاس کھڑا تھا۔ وہ گلوگیر آواز میں بولا، ہم سے تو صفدر صاحب کا حالت نہیں دیکھا جاتا جناب۔ آپ اس لڑکی کو ڈھونڈیں ورنہ ہم کو روانہ فرمائیں، ہم اس کا پاؤں میں گر کر اسے اپنے ساتھ لے آئے گا۔ وہ ملے تب نہ، ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے جناب۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے نا، ہم جس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اس کو ڈھونڈ کر ہی چھوڑتا ہے۔ ہم نے پہلے لاہور جا کر لالا سدیر اور دیپا صاحبہ کو بھی ایسے ہی ڈھونڈا تھا۔ ایک مرتبہ زری مزید تفصیل بتاتے بتاتے چپ ہو گیا۔ شاید اسے صورتحال کے بوجھل پن کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ سارا دن کسی اہم واقعے کے بغیر گزر گیا۔ کھو کے اندر ہماری پیاس تو بجھتی رہی لیکن پیٹ پوجا کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا۔ شام سے تھوڑی دیر بعد زری گل کھو سے باہر بھاگتا ہوا اندر آیا اور بولا، ہم نے گھڑ سوار کو دیکھا جی، وہ ہماری طرف ہی آ رہا ہے۔ اکیلا ہے؟
عام کو تو اکیلا ہی نظر آیا۔ میں رائفل تھام کر زری کے ساتھ باہر نکل گیا۔ گھڑ سوار ہماری پناہ گاہ کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس کے انداز سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ ہماری موجودگی سے قطعی بے خبر ہے۔ میں نے اس کے عقب میں نگاہ دوڑائی۔ دور تک کسی حرکت یا روشنی کے آثار نظر نہیں آئے۔ میں نے دوڑ کر چند قدم آگے بڑھے اور کہا، رک جاؤ۔ میری آواز سے گھڑ سوار ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کا ہاتھ اپنے کندھے کی طرف بڑھا جہاں تیر کمان لٹک رہا تھا، مگر جب اس نے میرا دھمکی آمیز انداز دیکھا تو کندھے کی طرف اٹھا ہوا ہاتھ نیچے گرا دیا۔ میں اور زری دوڑ کر آگے گئے اور اجنبی کو گھوڑے سے نیچے اتار لیا۔ وہ خاصا تنومند لارسی تھا۔ جسم موٹا نہیں تھا مگر چوڑا اور مضبوط تھا۔ عمر 25-26 سال رہی ہوگی۔ اس کے گھوڑے کی پشت پر ایک زخم تھا جس پر مکھیاں بھنبھنانے لگی تھیں۔ گھوڑے کی دونوں جانب 2 خرجینیں یعنی تھیلیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ ہم نے ان تھیلیوں کو دیکھا۔ ان میں تھوڑا بہت خشک راشن بھی موجود تھا۔ ہمیں دیکھنے اور اچھی طرح پہچاننے کے بعد لارسی کا رویہ دوستانہ ہو گیا۔ یقیناً وہ مجھے پہچانتا تھا۔ میں لارسی کو گھوڑے سمیت کھو میں لے آیا۔ گھوڑے کو کھو کے دہانے پر جھاڑیوں میں باندھ دیا گیا۔ نوجوان لارسی کے چہرے پر چوٹوں کے نیلگوں نشان تھے۔ کلائی پر بھی ایک زخم تھا۔ یقیناً یہ کل شام مگاسا میں ہونے والی زوردار لڑائی کی نشانیاں تھیں۔ گھوڑے کی پشت کا زخم کسی دستی بم کے ٹکڑے سے آیا تھا۔ داما کے ذریعے اس مومل نامی نوجوان سے جو بات چیت ہوئی وہ خاصی انکشاف انگیز اور معلومات افزا تھی۔ مومل نے بتایا کہ کل شام کی لڑائی میں بستی کے کم و بیش 400 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور ان میں سے 300-350 کے قریب مرد ہیں۔ شاید اس سے بھی زیادہ تباہی ہوتی مگر ایمونیشن کی کمی کی وجہ سے لارسیوں نے شدید مزاحمت نہیں کی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ گارڈز حاوی ہو گئے ہیں تو وہ بستی سے پسپا ہو کر گھنے جنگل میں منتشر ہو گئے۔ عورتوں اور بچوں کو پکڑنے کے لیے جو ٹرسٹی گھنے جنگل میں گھسے انہیں زیادہ کامیابی نہیں ہوئی اور اکثر مقامات پر انہیں جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے مومل نامی اس نوجوان سے پوچھا، تم اب تک کہاں تھے؟ میں بستی کے اناج کے گودام میں چھپا ہوا تھا۔ بوبو دیوتا نے مجھے گارڈز کی نظروں میں آنے سے بچائے رکھا۔ آج دوپہر مجھے گودام سے نکلنے اور بھاگنے کا موقع مل گیا۔ کسی نے تمہارا پیچھا تو نہیں کیا؟ نہیں، اگر کوئی پیچھا کرتا تو یقیناً میں پکڑا جاتا، کیونکہ میرا گھوڑا زخمی تھا اور زیادہ تیز نہیں چل سکتا تھا۔ دوپہر تک بستی کے حالات کیا تھے؟ ٹرسٹ کے گارڈز نے بستی کے 2/3 جھوپڑے راکھ کر دیے ہیں اور ان پر لوہے کی مشینیں یعنی بلڈوزر چڑھا کر انہیں ملیا میٹ کر دیا ہے۔ بستی کے بوما کو بھی نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ بوما کے باقی ماندہ حصوں میں شرابی گارڈز رات بھر لارسی لڑکیوں کی آبرو ریزی کرتے رہے۔ میں جس اناج کے گودام میں چھپا ہوا تھا اس کے باہر بھی چند گارڈز اور پولیس والے موجود تھے۔ وہ لارسی عورتوں سے کھانے پکوا کر کھاتے رہے اور بعد میں ان میں سے کئی نوجوان لڑکیوں کو زبردستی جیپوں کے اندر لے جایا گیا۔ لیکن اب صبح حالات کچھ بدلے ہوئے نظر آتے تھے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ مومل نے داما کے ذریعے بتایا، صبح سے گارڈز کچھ نرم پڑ گئے ہیں، ان میں سے تو بہت سے واپس بھی چلے گئے ہیں۔ جو تھوڑے بہت بستی میں رہ گئے ہیں انہوں نے بھی توڑ پھوڑ والے کام بند کر دیے ہیں۔ صبح سویرے میں نے دیکھا کہ کچھ گارڈز اور پولیس والے مل کر بوما کے باقی ماندہ حصے کو آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور کیا دیکھا تم نے؟ میرا اندازہ کہ جنگل میں بھاگ جانے والے لوگوں کا پیچھا بھی کرنا چھوڑ دیا۔ دوپہر کو جب میں اناج کے گودام سے بھاگ کر بستی سے نکلا تو میں نے کچھ عورتوں اور بچوں کو واپس جھونپڑوں میں آتے دیکھا۔ یقینی بات ہے کہ یہ لوگ گارڈز کی مرضی سے ہی آئے ہوں گے نا؟ اس کے علاوہ اور کوئی بات؟ رات کو میں نے چند شرابی گارڈز کو گودام کی دیوار کے قریب بیٹھ کر باتیں کرتے سنا تھا۔ ان کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ ٹرسٹ کا بادشاہ کنگ براؤن رات کو حملے کے فوراً بعد بیمار ہو گیا ہے۔ اسے ٹرسٹ کی علاج گاہ میں داخل کیا گیا ہے اور ماہر ڈاکٹر اس کا علاج کر رہے ہیں۔ اس کے سینے میں بڑا زبردست قسم کا درد اٹھا ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ کچھ اسی قسم کی اطلاع سے پہلے وائرلیس پر راجر کی زبانی بھی ہمیں مل چکی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس خبر میں سچائی موجود ہے۔ داما نے مومل سے پوچھا، تم کس راستے سے یہاں تک پہنچے ہو؟ مومل نے اسے اپنے پیچیدہ روٹ کے بارے میں بتایا اور پھر اس نے بتایا کہ سفر کے دوران میں صحرائی درویش یعنی سائیں علی کے چند عقیدت مند قبائلیوں سے بھی اس کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ لوگ شمال میں ترائی کے جنگل سے آ رہے تھے۔ ان تک صحرائی درویش کی شہرت پہنچی تھی اور وہ اس کی قدم بوسی کرنا چاہتے تھے۔ مومل نے ان لوگوں کو بتایا کہ ایک روز پہلے تک صحرائی درویش مگاسا میں موجود تھا، مگر اب چونکہ مگاسا پر حملہ ہوا ہے اس لیے صحرائی درویش کا کچھ پتہ نہیں۔ وہ بڑے جوشیلے قبائلی تھے۔ ان لوگوں نے مومل کے سامنے اس ارادے کا اظہار کیا کہ وہ صحرائی درویش کی خاطر اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہیں اور وہ اس سے ملاقات کرنے کے بعد ہی واپس جائیں گے۔ مومل نے جو کچھ ہمیں بتایا اس سے صورتحال کی ایک دھندلی سی تصویر ہمارے سامنے آ گئی تھی۔ واقعات کی چند کڑیاں آپس میں خود بخود مل رہی تھیں۔ یہ واقعات کچھ یوں تھے۔ کل دوپہر مگاسا میں نامعلوم شخص کی طرف سے ہونے والی فائرنگ کے بعد کنگ براؤن کو یہ روح فرسا خبر سنائی گئی کہ اسقی ہلاک ہو گیا ہے اور اب مگاسا والوں کے پاس ٹرسٹ کو دینے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا۔
ویرا کی گمشدگی اور پین کی موت کے بعد کنگ براؤن پہلے ہی غضبناک تھا۔ اسقی کی موت کی خبر نے اس کے رہے سائے حواس بھی چھین لیے۔ وہ بے پناہ غضب کے عالم میں اپنے وحشی گارڈز اور پولیس کے ساتھ موگاسا پر چڑھ دوڑا۔ اس نے موگاسا کو خاک و خون میں لوٹا دیا، لیکن اسقی اس کو نہ ملا اور نہ ہی اس کی لاش۔ شدید صدمے کے عالم میں کنگ براؤن کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اسپتال پہنچ گیا۔ اسی دوران وائرلیس پر میری بات کنگ کے دست راست راجر سے ہوئی اور میں نے اس بدبخت کو بتایا کہ اسقی زندہ سلامت میرے پاس موجود ہے۔ اس اطلاع کے بعد راجر اور کنگ کے دیگر ساتھیوں کو اپنی شدید ترین غلطی کا احساس ہوا۔ یقیناً وہ بوکھلاہٹ میں سر پیٹ کر رہ گئے ہوں گے۔ مومل نے گارڈز اور پولیس کے رویے میں جس مثبت تبدیلی کی اطلاع دی، اس کی وجہ یقیناً وہی گفتگو تھی جو کل رات وائرلیس پر میرے اور راجر کے درمیان ہوئی تھی۔ ایک دم میرے کان کھڑے ہو گئے۔ مجھے ہوا کے دوش پر پھر کچھ منحوس آوازیں سنائی دیں۔ کل رات کی طرح جنگلی کتوں کا گروہ پھر اس جنگل میں موجود تھا۔ وہ اس قحط زدہ علاقے میں خوراک کی تلاش میں مارے پھر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد پروفیسر زری وغیرہ نے بھی کتوں کی منحوس آوازیں سن لی۔ سب نے خاموشی سادھ لی۔ کھو کے اندر جلتی ہوئی ٹارچ بجھا دی گئی، لیکن مومل کے اس زخمی گھوڑے کا کیا کیا جاتا جو کھو کے باہر موجود تھا اور جس نے خطرہ محسوس کر کے ہنہنانا شروع کر دیا تھا۔ آج ایک اور بات بھی خطرناک تھی۔ ہوا کا رخ ہماری ہی طرف تھا۔ بہرحال ہم توقع کر رہے تھے کہ اس مرتبہ بھی یہ آدم خور بدروہیں چیختی چلاتی ہمارے قریب سے گزر جائیں گی۔ ہم دم سادے بیٹھے رہے۔ وقت گزرتا رہا اور گزرنے والے ہر سیکنڈ کے ساتھ ہمارے لیے خطرہ بڑھتا رہا۔ آوازیں قریب تر آ رہی تھیں۔ پروفیسر کا بازو ایک بار پھر ڈری سہمی شائستہ کے گرد حمائل ہو گیا۔ وہ بھی کسی ننھی بچی کی طرح پروفیسر کے ساتھ لگ گئی تھی۔ اس بیچاری نے پچھلے چند ماہ میں بڑے دکھ دیکھے تھے۔ یہ لاجواب دکھ تھے۔ وہ ایک آدم خور کی بیوی بنی۔ اس کے شیرخوار بچے کو اس کے آدم خور شوہر نے کھایا اور احتجاج پر اسے لوہے کی دیواروں میں زندہ چن دیا گیا تھا۔ اس کے باپ کو اس کی موت کی خبر دی گئی اور اب اس کے آدم خور شوہر کی موت کے بعد کچھ زنجیریں ٹوٹی تھیں، لیکن وہ آزاد اب بھی نہیں تھی۔ ایک پرخطر جنگل میں وہ کچھ اور طرح کے دکھ میں گھری ہوئی تھی۔ بالکل اچانک ہی خوخار کتوں کے گروہ ہماری کھو کے ارد گرد پہنچ گئے۔ ان کی ہولناک آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ہماری موجودگی سے آگاہ ہو چکے ہیں۔ کھو سے باہر بندھے ہوئے گھوڑے کی ہنہناہٹ اب دور دور تک پہنچ رہی تھی۔ غالباً وہ رسی توڑانے کے لیے بری طرح اچھل کود بھی کر رہا تھا۔ اس کے زخم سے بہتے ہوئے خون کی خوشبو پلک جھپکتے میں کتوں کو اس طرف کھینچ لائی تھی۔ اب کیا ہوگا شاہ جہاں؟ غزالہ کی ڈری ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں سنی انسنی کرتا ہوا دہانے کی طرف لپکا۔ ہم نے ایک بڑے پتھر کو دھکیل کر دہانے کے سامنے کیا۔ دہانا اس پتھر سے بہت بڑا تھا۔ ایسے 2 پتھر مزید بھی ہوتے تو بھی دہانے کو مکمل طور پر نہیں ڈھانپا جا سکتا تھا۔ ہاں، پتھر رکھنے سے تھوڑی سی اوٹ ضرور فراہم ہو گئی تھی۔ اس پتھر کی اوٹ سے میں نے طاقتور ٹارچ کا روشن دائرہ جھاڑیوں میں پھینکا تو لرزہ خیز منظر دکھائی دیا۔ کوئی 1 درجن خونخوار کتے بدقسمت گھوڑے سے چمٹے ہوئے تھے۔ کوئی پشت پر چڑھا تھا، کوئی دم سے لٹکا ہوا تھا، کوئی اس کے پیٹ سے آتے باہر نکالنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ گھوڑے کی آواز کربناک چیخوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ میں نے اور زری نے کتوں کی جانب اندھا دھند فائرنگ کی۔ کتے منتشر ہوئے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ گھوڑے کا کام تمام کر چکے تھے۔ اس کے اعضاء پھڑپڑا رہے تھے، پیٹ پھٹ گیا تھا اور گردن سے گوشت کے بہت سے لوتھڑے غائب تھے۔ کتوں کی ایک دوسری ٹولی کھو کے اندر ہماری بو سونگ چکی تھی۔ یہ کتے کریا آوازوں میں چیخ رہے تھے اور ہماری جانب کھسک رہے تھے۔ کتے کے بچے! زری نے دانت پیس کر کہا اور ایک بار پھر 7 mm کا برسٹ کتوں کی طرف چلایا۔ تڑ تڑ کی لرزہ خیز آواز سے ایک بار پھر جنگل گونجا اور کتے وقتی طور پر جھاڑیوں کی جانب پسپا ہو گئے۔ یقیناً 1-2 کتے کام بھی آئے تھے۔ تاریکی سے بڑھنے والی آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہر طرف سے وہ کھو کو گھیرے میں لے رہے ہیں۔ یہ کچھ اس قسم کی صورتحال تھی جو اس سے پہلے کھنڈر سے موگاسا کی طرف آتے ہوئے پیش آئی تھی۔ ہم نے اپنی رائفلوں سے نئے میگزین منسلک کیے اور اس سنگین چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر اس سے پہلے کہ فائرنگ شروع ہوتی یا کوئی اور واقعہ ہوتا، داما میرے پاس آیا۔ اس نے دراز قد منابع کی طرف اشارہ کیا۔ کہ لارسی ساحرہ کہتی ہے کہ آپ ان جنگلی کتوں پر گولی وغیرہ مت چلائیں۔ اگر گولی نہیں چلائیں گے تو 1-2 منٹ کے اندر وہ کھو کے اندر گھس آئیں گے۔ وہ کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ انہیں کھو میں آنے نہیں دے گی۔ میں نے چونک کر منابع کی طرف دیکھا۔ ٹارچ کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ ہمیشہ سے زیادہ پراسرار نظر آ رہا تھا۔ چہرے پر تھوپے گئے رنگ و روغن نے اسے کچھ اور بھی ناقابل فہم بنا دیا تھا۔ وہ کھو کے عین وسط میں ایک قدرے کشادہ جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ ایک تیر کی نوک سے اس نے کھو کے ناہموار فرش پر ایک نادیدہ حصار کھینچا اور پھر اسی تیر کی نوک سے اس نے اپنی ایک ہتھیلی زخمی کی۔ ہتھیلی خون سے تربتر ہو گئی تو اس نے حصار کے اندر فرش پر کئی جگہ اپنے ہاتھ کا نشان ثبت کر دیا۔ اس کے بعد وہ آلتی پالتی مار کر اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی اور کسی نامعلوم عمل میں مصروف ہو گئی۔
اس کے گلے کی رگیں پھول گئیں اور جوان جسم پر ایک لرزہ سا طاری ہو گیا۔ گاہے گاہے وہ اپنے حلق سے کسی جنگلی جانور جیسی طویل اور بلند آواز بھی نکالتی تھی۔ کھو سے باہر کتوں کا شور انتہا کو پہنچ گیا۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد 150-200 سے کم نہیں ہوگی۔ انہوں نے ہر سمت سے کھو کو گھیرے میں لے لیا اور گھیرا تنگ کرنے لگے۔ ہم نے اپنی رائفلیں بالکل تیار رکھی تھیں اور چوکس تھے۔ غزالہ نے حسب سابق تابی کو اپنی گود میں سمیٹ لیا اور خود میرے کندھے سے پیوست ہو گئی۔ ہر انسان اپنی صلاحیت کے لحاظ سے کبھی کمزور ہوتا ہے اور کبھی طاقتور، کبھی رہنما ہوتا ہے اور کبھی رہنما کا متلاشی، کبھی استاد تو کبھی شاگرد۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب صفدر کی حالت خراب تھی اور غزالہ ایک ڈاکٹر کی حیثیت اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی تو وہ کمانڈنگ پوزیشن میں تھی اور میں اس کی ہدایات پر عمل کر رہا تھا، مگر اب خطرے کے اس وقت میں بااختیار پوزیشن میری تھی اور غزالہ بدلتی صورتحال میں ہر لمحہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ لڑکی کیا کر رہی ہے؟ تم بھی تو دیکھ ہی رہی ہو۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وقت ضائع کر رہی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ کر پائے گی؟ کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ یہاں آ کر ایسا کچھ بہت دیکھا ہے جس پر یقین کرنا آسان نہیں۔ میں نے چند دن پہلے اسی لڑکی کو کئی گھنٹوں کے لیے زمین میں زندہ دفن ہوتے دیکھا تھا۔ کتوں کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں، لیکن ایک بات میں نے نوٹ کی اور یقیناً میری طرح دوسروں نے بھی نوٹ کی ہوگی۔ یہ آوازیں اب ایک جگہ ٹھہری ہوئی تھیں۔ منابع کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ پسینے کی اس فراوانی نے اس کے چہرے کے رنگ و روغن کو بگاڑنا شروع کر دیا۔ آنکھوں کے ارد گرد کا سبز رنگ ڈھلک کر رخساروں پر آ گیا۔ رخساروں کا رنگ ہونٹوں کے نیلے رنگ میں گڈمڈ ہونے لگا۔ بھیانک روشنی، مدھم روشنی میں وہ بھیانک نظر آنے لگی۔ کسی لمحے تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی عجیب الخلقت جانور ہمارے درمیان آلتی پالتی مارے بیٹھا ہے، خاص طور سے جب وہ اپنے حلق سے عجیب و غریب آواز نکالتی تو انسان نہیں لگتی تھی۔ پھر ایک سنسنی خیز صورتحال سامنے آئی۔ منابع کی پے در پہ آوازوں کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ جنگلی کتے کھو سے دور ہٹ رہے ہیں۔ ان کا شور بھی کم ہوتا جا رہا تھا۔ اب معلوم نہیں یہ کس وجہ سے ہو رہا تھا، پر ہو رہا تھا۔ ماحول میں کوئی ایسی تبدیلی رونما ہوئی جس کے سبب یہ خون آشام جانور منتشر ہو رہے تھے۔ جنگلی جانوروں کا رد عمل اکثر سمجھ سے بالاتر ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو حیوانیات کے ماہر بھی کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ جانور کبھی بلا وجہ مشتعل ہوتے ہیں اور کبھی بلا وجہ اپنے شکار کو چھوڑ کر چل پڑتے ہیں۔